तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम और एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा ये सच का सफ़र है और सच के इस सफ़र में हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम हक़ाइक़ और सच्चाइयाँ आप तक लेकर आएँ। वो हक़ाइक़ जो पोशीदा होते हैं और वो तमाम सच्चाइयाँ जो किसी वजह से सामने नहीं आ पाती, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको तलाश करें, ढूंढें और फिर पूरा सच आपके सामने लेकर आएं। हम निकलते हैं सच की खोज में और इस खोज में हमारे साथ जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान होते हैं वो भी भरपूर साथ देते हैं। हमारे मेहमान हमारे इस फॉर्मेट से बखूबी आगाह होते हैं और वो इस बात से भी आगाह होते हैं कि जो हमारे नाज़रीन हैं वो भी सच के मुतलाशी हैं, वो भी सच्ची और खरी बात सुनना पसंद करते हैं। हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से हमेशा यही तवक्को करते हैं कि वो सच की बात करें, हक़ की बात करें, ता ना हो कि हमें किसी किस्म की किसी नदामत का सामना करना पड़े, किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े या फिर अपने झूठ को छुपाने के लिए कुछ और झूठ ना बोलने पड़े। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। जी नाज़रीन, आज जो मेरे साथ सच के मतलाशी मेरे छोटे भाई, दोस्त और उनकी शक्ल में मैं मुस्तक़बिल करीब में एक बेबाक, निडर और बेखौफ क़यादत देखता हूँ। यकीनन आप भी जब उनसे मुलाकी होंगे, जब उनसे मिलेंगे, आप उनकी बातें सुनेंगे तो यकीनन जो जज्बात मैंने आपके साथ बांटे हैं आपको इस बात की तसल्ली और तस्दीक हो जाएगी कि मैं हक़ और सच की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आइज़क फ़याज़ मट्टू साहब, जो पेशा के एतबार से वकील हैं और फ़याज़ खुदा लॉ फर्म के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और आपका काम मुआशरे में पिसे हुए, मज़लूम, लाचार और बेयारो मददगार, इंसाफ के मतलाशी लोगों के लिए जदोजहद करना है। मुलाकात करवाते हैं आइज़क फ़याज़ मट्टू साहब से। आइज़क भाई, मैं आपको अपने प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में बाज़ाब्ता तौर पर खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब का मशकूर हूँ। नाज़रीन, आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले एक हफ्ता से शहर दस्तूर, हमारा दारुल खुलाफा, मसीहियों के लिए ख़ास तौर पर तबले जंग बना हुआ है। मसीही कॉलोनियों में एक खौफ और दहशत की फ़ज़ा कायम है। लोग परेशानी में, मायूसी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और मैं ये बताता चलूँ कि ये मायूसी, ये परेशानी, ये खौफ किसी बैरूनी कुव्वत से नहीं बल्कि अपनी ही रियासत माँ से उन्हें लाहक है, जिसके लिए हमारे ब्रदर आइज़क फ़याज़ मट्टू साहब जो हैं वो खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद में गए अपनी सारी टीम के हमरा, और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या मुशाहदात किए, क्या हालात वहाँ पर हैं, ये सब हम जानेंगे अपने आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब आइज़क फ़याज़ मट्टू साहब से। आइज़क भाई, आप इस्लामाबाद गए इजहार यकजहती के लिए और वहाँ पर हमने देखा कि आपने बड़े पुरजोश तरीके से वहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है उनके साथ इजहार यकजहती किया।
हमारे नाजरीन के साथ आपका चूँकि वहाँ पर ज़ाती तजर्बा और मुशाहदा मौजूद है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के साथ इस्लामाबाद की जो मसीही बस्तियाँ हैं, आबादियाँ हैं, वहाँ के लोगों के क्या हालात हैं, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ दी ट्रूथ न्यूज़ सच की तलाश और अपने बड़े भाई जनाब मोहतरम चौधरी तारक सराज साहब का, जिन्होंने ये अच्छा और भला जाना कि वो इस्लामाबाद के लोगों की आवाज़ बने और उनके लिए ये प्रोग्राम का अहतमाम किया गया ताकि हम उनके दुख के साथी बन सके और फिर हम आपके इस चैनल की बदौलत, इसकी वसासत से उनके बात को, उनके पैगाम को आप तक पहुंचाया जा सके। तो जब मेरे साथ ये सवाल किया है वहाँ के तजर्बात के बारे में, तो लोगों के साथ तो तजर्बात ठीक था, लेकिन रियासती तजर्बात की बात करूँ तो इतना ज़्यादा जुल्म, इतनी ज़्यादती आज तक मैं समझता हूँ कि जंगी हालात में भी नहीं होती। देखें कि जहाँ पर एक शख्स जो है वो किराए के मकान में रहता हो और जो मालिक होता है वो भी उसे नोटिस देता है, 1 माह 2 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह का नोटिस जो है वो लाजम है। और अगर उस नोटिस के बगैर उसके घर को खाली करवाने की कोशिश की जाए जस्ट सिर्फ एक अनाउंसमेंट के ऊपर, तो फिर ये कानून किसी को भी इजाज़त नहीं देता। ये मैं उनकी बात करूँ जो लोग रेंटेड हैं, लेकिन जब कोई शख्स जो है अपने घर में बैठा हुआ है, उसके घर में उसका बिल आ रहा है, गैस आ रही है, उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर उसका एड्रेस है, तो फिर उसको एक जगह पर अनाउंस कर देना रियासत की तरफ से कि आप 2 दिन में अपने घर को खाली कर दें, तो ये बर्बरियत है, ये जुल्म है और ये आंखें बंद करके बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती की है। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करके भी ज़्यादती की है। उसकी वजह यह है कि जब किसी शख्स के कानों में अनाउंसमेंट पड़ती है तो फिर उसकी गोरो खोज शुरू हो जाती है, फिर वो सोचता है कि मेरी छत मुझसे जा रही है, और जब इस तरह के हालात जो हैं वो सामने आते हैं तो फिर लोग जो हैं मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, फिर लोग जो हैं अपनी जान का फिदिया या कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐज़क भाई, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि चंद एक ख़वातीन और चंद एक मर्द जो हैं वो ये सुन के, जैसे आपने फरमाया कि जब इस तरह की अचानक कोई ख़बर किसी के कान में पड़ती है तो कुछ भी हो जाता है, तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वहाँ पर कुछ ख़वातीन और कुछ मर्द जो हैं ये ऐलान सुन के या ये ख़बर सुन के जो है वो बेहोश हो गए, और खुदा न खास्ता इससे आगे भी बात निकल सकती है। बिल्कुल। तो ये आपकी बात बड़ी दुरुस्त है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, चूँकि आप वहाँ के तमाम मामलात के ऐनी शाहिद हैं, जो वहाँ के लोग हैं उनका जोश, जज्बा, सब कुछ हमने सोशल मीडिया पे देखा, आपने लाइव देखा, कैसे तासरात थे उनके? सर, जब हम एक मक्खी को देखते हैं तो मक्खी बिल्कुल छोटी सी होती है, मेरे ख्याल से एक नेल से भी छोटी होती है, लेकिन जब कोई उसके छत्ते को हाथ डालता है तो वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है और अगले की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाती है। वो तो फिर इंसान है, और इंसानों में वहाँ पर मैंने, ठीक है, 6 फुट के लोगों को भी देखा है और मोर देन 6 फीट के लोगों को भी देखा है और छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है। और जब किसी का घर छीना जाता है, जब किसी के घर को खाली करने की बात होती है, सर छोटी सी बात, अगर किसी को फ़ोन किया जाए कि आपका घर जल गया है तो चांसेस है कि उसको सुन के हार्ट अटैक हो जाएगा और जला हुआ घर दोबारा से बन सकता है, लेकिन छीना हुआ घर जो है वो किसी से दोबारा नहीं इंसान ले सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि रियासत जो है वो माँ जैसी होती है और माँ यहाँ पर सुतीली माँ जैसा सलूक कर रही है। जी ऐज़क भाई, हमने वहाँ पर देखा कि बहुत सी हमारी जो मसीही क़यादत है वो मौजूद है जी, लेकिन वो चेहरे जो इस सारे मामला को सेटल कर सकते हैं या जो हुकूमत का हिस्सा हैं और जिनके पास पावर है, इक़्तिदार है, नुमाइंदगी है, हमें वो नज़र नहीं आए। क्या रद्द अमल था लोगों का वहाँ पे? सर अगर इसकी बाबत बात करें तो मैं उनकी बात करने से पहले अपने उन भाइयों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जो वहाँ पर खड़े हैं और इस्लामाबाद के लोगों की जंग लड़ रहे हैं, उनके घरों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं, जिनमें सरफरीश जो है जय सालक साहब हैं, उसके बाद हमारे भाई
شہزاد عمران سوترا صاحب ہیں، جمیل کھوکھر صاحب وہاں پر ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری جو شخصیات ہیں جیسے وحید جوید صاحب ہیں، عامر جیوا صاحب ہیں، البرٹ ڈیوڈ صاحب ہیں، اور میڈم نرگس جو وہاں پر موجود ہیں، اور بھی دیگر ہمارے دوست جو ہیں وہاں پر موجود ہوئے، سیمسن سلامت صاحب جو ہیں، اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے بھی کافی زیادہ لوگ وہاں پر گئے. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کا مشکور ہوں ذاتی طور پر کہ وہ قوم کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور جن چہروں کی میں بات کروں جن کے پاس اختیار ہے ان کی نمائندگی کرنے کا، جن کو صرف اسی لیے ایوانوں میں بٹھایا گیا ہے تاکہ ان کی نمائندگی کرے، بڑے ہی افسوس کے ساتھ اور بڑی ہی شرمندگی کے ساتھ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ان کے چہرے وہاں پر نظر نہیں آئے. اور اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو خواہ میں بھی بڑے یقین سے کہتا ان کے چہرے نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ عوام کی نمائندگی کے لیے تو بیٹھے ہیں لیکن عوام کے نمائندے نہیں ہے، اور نہ ہی عوام نے ان کو چنا ہے. تو پھر وہ میں یہ کہنا چاہوں گا، اور میں بڑے یہ دلیری کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، وہ سرکاری نمائندے ہیں، وہ ستیلی ماں کے بچے ہیں، جو ستیلی ماں جو ہے اسلام آباد کے مسیحیوں کے گھروں کو چھیننا چاہتی ہے. جی آئزک بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور یہاں پر میں مزید اس بات کو کریدنا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ چونکہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ واضح کر دیا کہ ان کا سٹیٹس جن کی ہم بات کرتے ہیں، قوم یقیناً آگاہ ہے جس بات کی طرف ہمارا اشارہ ہے کہ وہ چونکہ سرکار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق چونکہ سرکار کے ساتھ ہے، تو سرکار از خود جو ہے وہ وہاں پر ستم کرنے پر تلی ہوئی ہے. تو ایک شعر میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں خبر ہے دشمن کے ہر ٹھکانے کی. کیا بات ہے جی. ہمیں خبر ہے دشمن کے ہر ٹھکانے کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. تو یہ شریک جرم ہے، بالکل شریک جرم ہے. یہ شامل ہیں اس سازش میں جس کے تحت ہماری قوم کے غریبوں کو، مظلوموں کو، لاچاروں کا. میں نے اپنے ایک ویلاگ میں یہ بات کہی کہ حکومت کو کم از کم ان غریبوں کا اسی بات پہ ہی تھوڑا سا لحاظ یا خیال کر لینا چاہیے کہ وہ آپ کے سارے دفاتر، آپ کی ساری ایمبیسیز، آپ کے کونسلیٹس کے دفتر، آپ کے امبیسڈرز کے دفتر، آپ کی منسٹریز کے دفتر، اور جتنے بھی ادارے وہاں پر موجود ہیں، ظاہر ہے یہ دارالخلافہ ہے، اور مقامی لوگ تو یہی ہیں بیچارے وہاں پر، باقی تو سارے وہاں پر مہمان کے طور پر گئے ہوتے ہیں. یہی لوگ مقامی ہیں جو آپ کو سنبھالتے ہیں، جو آپ کو سنوارتے ہیں، جو آپ کے گھروں کو چمکاتے ہیں، جو آپ کے دفاتر کو چمکاتے ہیں، جو آپ کی سڑکوں کو چمکاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ستھرائی کا کام کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ یہ جو ستم والی بات ہے، یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. آئزک بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے آپ کو دلیری بھی بخشی ہے، جرت بھی بخشی ہے، اور دلیری اور جرت کے ساتھ ساتھ خدا نے آپ کو معاملہ فہمی بھی بخشی ہے. اور اس بات کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا ایسے دلیر لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے چنتا ہے جو اپنے لوگوں کی آواز بن سکیں، جو اپنے لوگوں کا مقدمہ لڑ سکیں، جو اپنے لوگوں کو بہتر انداز سے گائیڈ کر سکیں، ان کی قیادت کر سکیں، اور بے خوف ہو کر. میں اس بات کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں. وہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. بے شک ان کی جو ڈیمانڈز ہیں یا جو ان کی توقعات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ایک قانون دان ہوتے ہوئے آپ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے بارے میں، اور ایک ماہر قانون کی نظر سے ان کی جو گزارشات یا ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. جی سر، جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں تو قانون کا مطلب یہ ہے، قانون کی جو سینس یہ ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا،
اور جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کی داد رسی کرنا. اور وہاں پر میں ان دونوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کی جو ہے ڈیمانڈس کی اگر میں بات کروں تو پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے، ڈیمانڈ کی بات کریں تو ان کو ان کی جگہ پر ہی رہنے دیا جائے. اس کے علاوہ اگر ہم ساتھ قانونی بات بھی کریں تو پھر سر بات یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں کسی کے بھی، کوئی بھی شخص جو ہے یا فرد واحد جو ہے یا کوئی بھی ادارہ جو ہے کسی کے بھی رائٹس کو انفرنج نہیں کر سکتا. اور جو ہمارا آئین پاکستان ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، وہ ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ہمارے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے، ہمارے رہن سہن کا بھی بندوبست کرے. تو جس طرح وہاں پر وہ رہ رہے ہیں، ان کے شناختی کارڈ کے اوپر ان کے ایڈریسز ہیں، وہاں کے وہ ووٹر ممبرز جو ہے تو پھر ان کو وہاں پر رہنے دیا جائے. اور اگر قانونی بات کریں تو سپریم کورٹ کے کافی زیادہ فیصلہ جات ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب کسی ادارے کو کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے تو پھر لازم ہے جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو متبادل جگہ جو ہے وہ مہیا کی جائے تاکہ وہ وہاں پر اپنے رہن سہن کا بندوبست کر سکے. اور اگر ریاست یہ نہیں کر سکتی تو پھر ریاست کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ اگر وہ کسی کا حق نہیں دے سکتی تو کسی کے حق کو مارے، اور ان کو جگہ پرووائڈ کی جائے. ان کے لیے بہتر رہن سہن کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے غور و خوض ہونی چاہیے. اگر یہ سب کچھ گورنمنٹ کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی جانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ انہیں متبادل جگہ چاہیے. یہ بھی بات بتاؤ کہ مسیحی لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ سرکاری فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایسے فیصلوں کا احترام نہیں کرتے کہ جو مسیحی لوگوں کی زندگیوں کو وبال جان بنائے. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جڑاوالا میں تو ظالموں نے کرسچنس کے گھروں کو جلایا تو ان کو کھیتوں میں سونا پڑا، لیکن یہاں پر سرکار جو ہے جلانے کی بجائے ان کے گھروں کو ان سے چھین رہی ہے، چھت چھین رہی ہے تاکہ یہ دوبارہ سے کھیتوں میں جا کر سوئیں. اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی اگر میں بات کروں تو ان کے لیے اگر بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو آپ کو کسی سے کچھ لینے کا بھی حق نہیں ہے. اور مور دین 75 ایئرز میں ہمیں ملا کیا ہے؟ کچھ کیا ملا یہاں پر؟ ہمیں جگہ تو ملی ہے، نہ یہاں پر سہولیات ہیں، نہ یہاں پر وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک انسان کو رہنے کے لیے چاہیے. یہاں پر ملا تو ہے لیکن بل ملے ہیں، ٹیکسز ملے ہیں اور بہت ایسی چیزیں ملی ہیں جو میڈیا کے اوپر ہم بات کریں تو پھر یہ ظاہر ہے اوورسیز لوگ بھی دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بحیثیت پاکستانی جو ہے وہ شرم کی بات ہوگی. جی ناظرین، آپ نے جذبات جانے ہمارے بھائی آئزک فیاض مٹو صاحب کے. یقیناً جب کوئی تلخی میں ہوتا ہے، جب کوئی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، جب کوئی مایوسی کے عالم میں ہوتا ہے تو پھر اس کے دل سے اسی طرح کی باتیں نکلتی ہیں جو یقیناً ناخوشگواری تو پیدا کرتی ہیں لیکن حقائق پر مبنی ہوتی ہیں. اور یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ حقیقت ہمیشہ تلخ ہوتی ہے. آئزک بھائی، آپ ایک فیاض خدا لا فرم چلا رہے ہیں اور میں بہت سے ایسے کیسز میں آپ کو دیکھتا ہوں جہاں پر آپ فی سبیل اللہ خدا کے لیے، خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کے لیے آپ اپنا دل بھی کھولتے ہیں اور جو کام خدا نے آپ کے ذمہ لگایا ہے وہ بڑی دیانتداری سے، ایمانداری سے کرتے ہیں. اور بالکل آپ جو فری آف کاسٹ کیسز کرتے ہیں وہ بھی بالکل ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کسی نے کو آپ کو بہت زیادہ فیس دی ہو. بالکل. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو، بہت سے ہمارے ناظرین ایسے ہیں جو انصاف کے حصول میں مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے تھک ہار کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، انصاف نہیں ملا، یا پھر انہوں نے کوئی اس طرح سے اپنے وکلاؤں کو سیٹسفائی نہیں کر پائے، یا پھر اپنے وسائل کی وجہ سے وہ اپنے کیسز کو مزید چلا نہیں سکے. ایسے مایوس لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ایسے لوگوں کے لیے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ماں ہے، ریاست جو ہے، وہ تو ہمیں کچھ دے نہیں رہی، لیکن ہم اپنی ماں کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے جو وہ نہیں کر پائی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے ہی ہے بحیثیت وکیل وہ تمام طرح ایسے لوگ جو وسائل کی وجہ سے اپنے انصاف کی جنگ نہیں لڑ پائے، وہ تمام طرح ایسے لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے میں کام کرتا ہوں، کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور پھر سر یہ بھی یہاں پر بتاتا چلا جاؤں کہ ایک وکیل کے لیے پیسے معنی نہیں رکھتے.
یہ پروفیشن آف لارڈس ہے، اور اس پروفیشن کی جو عزت، قدر اور بقا ہے وہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو انصاف لے کے دینا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، آپ کے بساطت سے آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا اسپیشلی، کہ اب تو ہم یا وکلا جو ہے وہ ڈیمانڈس کرتے ہیں فیسز کی، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ایک ایسا وقت تھا کہ جب آپ نے اکثر سردیوں میں دیکھو اگر وکلا نے گاؤن پہنا ہوتا ہے، ایک ایسا وقت تھا کہ جب وکیل اپنے آرگومنٹس کر کے نکلتا تھا تو جس طرح لوگ جو ہے پادری کو، مولوی کو اپنی مرضی سے ہدیہ یا چندہ دیتے ہیں، اسی طرح لوگ اس کے گاؤن میں، اس کی پاکٹ میں پیسے ڈالتے تھے اپنی مرضی سے، اور وہ ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے ہی سماج جو ہے اب بھی بنے، اور میں اور بھی میرے جو ساتھی ہیں، جو وکلا دوست ہیں، کسی بھی شہر میں بیٹھے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، وہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور لوگوں کو انصاف لے کر دیں، اور یہی کام میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہی میں کرتا ہوں۔ اور جس نے مجھے فیس دی ہے، اور یہ بھی میں بتاؤں کہ میں لاکھوں میں بھی چارج کرتا ہوں، ہزاروں میں بھی چارج کرتا ہوں، اور کروڑوں میں بھی جانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ان کے لیے جن کے پاس ہے، لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی مظلوم ہے، اس کے لیے میری وکالت تو کیا میری جان بھی حاضر ہے۔ جناب بڑی خوبصورت بات کی آئزک فیاض مٹھو صاحب نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جذبہ جو ہے وہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو درد دل لے کے چلتے ہیں، چونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو خدا نے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطائد کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ناظرین، خدا ہمیشہ ہم سے یہی توقع کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ محبت، پیار اور سلوک سے پیش آئیں، تاکہ ہمارے رویے کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے لوگ ہمیں مسیح یسوع کے پیروکار جانیں۔ آئزک بھائی، اسلام آباد کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ جی بالکل۔ مظاہرین، مظلوم، گھر یا چھت چھن جانے کے خوف میں مبتلا مقامی لوگ، اور ایک طرف وہ لوگ جو انہیں اپنی اس ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنانے کے در پہ ہیں، اور ایک طرف ان کی خاموش قیادت جن کی مجرمانہ خاموشی یہ ظاہر کرتی ہے کہ انہیں اپنے لوگوں سے زیادہ اپنی پارٹی یا اپنے قائدین کے جذبات کی فکر ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہاں پر یہ پیغام دینا چاہوں گا جناب محترم، ایمان پہلے ہے اور قائد بعد میں ہے۔ اور ایمان جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نمازی پرہیزی ہوں، آپ حاجی پرہیزی ہوں۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، آپ کریٹر کی ورشپ کریں اور اس کی کریشن کی خدمت کریں، یہ ہے ایمان۔ اور پھر وہ جو ہمارے نمائندگین ہیں، جو ہماری نمائندگی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم 1122 ہے، ہم اپنی قوم کے لیے کھڑے ہیں، ہم آپ کے نمائندے ہیں، لیکن معزز کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا یہ 1122 کا وہ نمبر ہے جو بنا وفات کے ہمیشہ بند رہتا ہے، جس کی تار ہمیشہ کٹی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ قوم کے نمائندے ہیں، اگر آپ ہماری کمیونٹی کی نمائندگی کے لیے بیٹھے ہیں، تو پھر لازم ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور پھر اگر آپ نظر آ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اور یہ بھی میرا دل چاہتا ہے اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر آپ تیار ہوتے تو آپ جے سالہ کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ شہزاد عمران سوترے کے ساتھ کھڑے ہوتے، عامر جیوا کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ دیگر دوسرے میرے دوستوں بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، جمیل کھوکر کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو پھر آپ وہاں پر آئیں ضرور، بے شک آپ خود اکیلے ہیں، کسی کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی، ذاتی مجبوری، لیکن آپ آئے تو صحیح۔ اور اگر آپ نہیں آتے تو پھر میں تو یہی سمجھوں گا، جس طرح میرے بڑے بھائی نے آگے بتایا، چودھری طارق سراج صاحب نے، تو پھر آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور اگر یہاں پر تو آپ اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر سمجھیں گے کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن خدا کی عدالت میں آپ نہیں بچیں گے۔ وہ کسی ایک بندے کی بات نہیں، وہ ہزاروں خاندانوں کی بات ہے۔ اور ٹک ٹاک کے اوپر، کیونکہ میں مٹو ہوں، تو ایک میری بھی بہن روما مشتاق مٹو، وہ بہت کام کرتی ہے، لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ وہاں پر نظر نہیں آئی، سندھ سے ہے۔ اور دوسرے جو میرے پنجاب کے ایم پی ایز ہیں وہ بھی یہاں پر نہیں پہنچے۔ اور اگر کوئی قانون پاس کرنا ہو، کوئی بات کرنی ہو،
تو بڑی جلدی بل آتا ہے, بڑی جلدی آپ ووٹنگ کرتے ہیں, تو آپ ان کے لیے بھی قرارداد جو ہے وہاں پر لے کے آئیں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. اور اگر آپ چاہیں تو آپ پارٹی میں ہے, آپ حکومت میں ہے, آپ انہیں کہیں کہ ہماری قوم کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جائے. اگر نہیں حکومت آپ کی سنتی تو آپ اس بات کو جانیں کہ نشستیں ضروری نہیں ہیں, عہدے ضروری نہیں ہیں, آپ کے لوگ ضروری ہیں. آپ کے لوگوں کا دکھ درد میں شریک ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا اپنے اس چھوٹے سے منہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں. جی ناظرین, آپ نے جانا خوبصورت سوچ, خوبصورت خیالات, خوبصورت وچار جناب آئزک فیاض مٹو صاحب کے. یقیناً تمام باتیں جن جن کے لیے جاننا مقصود ہیں, مجھے امید اور یقین ہے کہ وہ ضرور سنیں گے بھی اور ان پر غور بھی کریں گے. کیونکہ دیکھیں, آج کسی ایک کو تکلیف ہوئی ہے تو جب اس طرح کی کوئی آگ لگتی ہے تو وہ پھر ٹریول کرتی ہے انٹل انلیس اس کو روکا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگ جو جلی ہے اس کو اس قدر روکا جائے, اس قدر اس کو یخ بستہ کر دیا جائے کہ اس کی کوئی چنگاری بھی باقی نہ رہے. کیونکہ اگر کچھ چنگاری بھی باقی رہ جاتی ہے تو پھر وہ بھڑک جاتی ہے. چونکہ ہم نے اکثر دیکھا کہ چنگاری ہی اکثر شعلہ بنتی ہے اور پھر شعلہ جو ہے وہ پوری عمارت کو جلا دیتا ہے. اس ایمان کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ ہمارے جو مظلوم بہن بھائی اسلام آباد میں کچی بستیوں میں مقیم ہیں, ان کے سر پر ان کی چھت قائم رہے گی اور جو خوف کی فضا قائم کی گئی ہے, پیدا کی گئی ہے, وہ ختم ہوگی. اور ریاست اپنے بچوں کو بالکل ویسے ہی جیسے مرغی اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو پناہ دیتی ہے, ریاست اپنے لوگوں کو پناہ دے کے ایک اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرے گی. ہم امید رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے مسیحی جو ہیں وہ جلد بحال ہو جائیں گے اور جلد اپنے کاروبار زندگی میں پھر سے فعال ہو کر اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے. اس امید اور یقین کے ساتھ آپ کا میزبان طارق سراج چودھری اجازت چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.